जाने जहां में खुशामदीद नॉवेल मजनू बाय ज़ैद जुल्फ़िकार किस्त नंबर 4। बड़े आंगन को धूप ने अपने नरगे में ले रखा था। बूढ़ी बेरी नन्हे चुन्ने फूलों से लदी हुई थी। जरा आगे अहाते में लहसुन और प्याज के पौधे तैयार खड़े थे। धनिये की बास और पुदीने की महक सारे में फैली हुई थी। बड़ी मुमानी सब्जियों के ढेर लिए धोने में मसरूफ थी और छोटी मुमानी अपनी छोटी बेटी को दबोचे उसके सर में तेल की मालिश कर रही थी। कैस ने भी आंगन में कदम ही रखा था कि नानी ने उसकी खुशबू जैसे महसूस कर ली और वह सारा काम छोड़ छाड़ के उसकी तरफ बढ़ी। मेरा पुत्र, मेरा बेटा। और वो झुका और उनके सीने से लगा। कल से आंखों को तेरी उड़ीक लगी थी कि अब आया और अब आया। जहन तो बाहर दरवाजे पे पहरा ही दे रहा था और समातें हर आहट पे चौंक उठती थी कि तू अब आया। कल क्यों नहीं आया? वो उनके साथ चलता चलता चारपाई तक आ गया था और ममानी गीले हाथ दुपट्टे से पहुंचती आई और उसके सर पे हाथ रखा और कहा, जीता रहे। और नानी अब हर एक को हुक्म दे रही थी, रमशा चल चाय बना, नीलम किधर है, उसे कह भाई के लिए हलवा गरम करे। ए बहू, खाना कब तक बनाएगी और कब से कह रही थी कि उठ जा और चढ़ा दे हांडी। अब देख ना, वो आ भी गया और तूने अभी तक गोश्त भी नहीं धोया, और ला जल्दी, मैं मटर ही निकाल दूं। और वह हल्की सी मुस्कान ओढ़े सब सुनता रहा और उसने कहा कि नानी मैं ठीक हूं और मैं चाय पीकर आया हूं। और उसकी तो सुनी ही नहीं गई थी, जैसे उस रात भी उसकी नहीं सुनी गई थी। और यहां पे चैप्टर 3 होता है खत्म और चैप्टर 4 स्टार्ट होता है, मुझे माफ कर दो कैस। सहरिश मां के सीने से लगी जार जार रो रही थी और उसने अपनी इस हालत के बारे में वो सारा झूठ बोलना शुरू कर दिया जिसमें एक लफ्ज भी सच नहीं था। वो लगातार कैस पे झूठे और गलत इल्जामात लगाती रही कि ये मेरे कमरे में आया पर इसके इरादे में जान नहीं सकी और ये अपने हवासों में नहीं था। मैं बहुत डर गई थी, मैंने इसे बहुत रोका, डराना चाहा, गुस्सा किया, लेकिन इसने मेरी एक बात भी नहीं सुनी। मैंने इसे वास्ते दिए, मैंने इसे कस्में दी और पता नहीं क्या कुछ। और साथ ही होता है ये सीन खत्म। अगले सीन में दिखाया जाता है कि उसने मुंह पे पानी के कई छींटे मारे थे। आंखों की जलन तो खत्म ही नहीं हो रही थी और जब नजरें उठा के उसने सामने लगे आईने में खुद को देखा तो थोड़ी से बहता पानी शर्ट में जज्ब हो रहा था और वो कह रहा था कि मेरा यकीन करें मोमानी और मामू, मेरी बात तो सुने, ये झूठ बोल रही है और मैंने कुछ नहीं किया। और पानी मुसलसल बह रहा था। उसने कांपते हाथों से अपना चेहरा साफ करना चाहा और फिर से ख्यालात आने लगे उस रोज के जहां पे वो दहाइयां दे रहा था और बता रहा था कि उसने कुछ नहीं किया। उसने बताना चाहा था कि इसने मुझे खुद बुलाया था। इससे पहले भी ये कई बार मुझे उकसाने की कोशिश कर चुकी है और ये कहती है कि ये मुझसे प्यार करती है। मामू, आप तो मेरा एतबार करें। और उसने उन्हीं कांपते हुए हाथों से टूटी बंद कर दी और फिर से आईने में खुद को देखा। वो कैसे अयाज तो कोई और ही था। वो तो उसे नहीं पहचानता था, जैसे उस दिन कोई उसे भी तो नहीं पहचान रहा था ना। फटा हुआ गिरेबान, चाक हुआ दामन, जा बजा खून के धब्बे और बिखरे हुए बाल और मुंह से आती वो अजीब सी बू और लाल आंखें और कांपता हुआ जिस्म। और वह कह रहा था कि मैंने कुछ नहीं किया, मुझे अम्मी की कसम है नाना जी, मैंने कुछ नहीं किया। और फिर वो वहां से हट गया। सामने दीवार के साथ साथ लगे ऊंचे ऊंचे दरख्त उसे ही तो देख रहे थे और वह गवाह थे। और वो उस दिन भी वहीं थे जब सीन हुआ यहां खत्म। उसने वो अवार्ड नाना जी के कदमों में रखा था। हर अनाम, हर कामयाबी आप पे निसार नाना जी। और उन्होंने फख्र से उसे देखा था और वो अवार्ड उठा के उन्होंने चूम लिया था और कहने लगे कि मेरी हसीना आज जिंदा होती तो इसकी खुशियां देखने वाली होती। हाय मेरी बेटी। और वो चुप रह गया। वो बगौर उसे ही तो देख रहे थे। मेरी बेइंसाफियां खा गई मेरी बेटी को। मेरी हट धर्मी उसके लिए मौत का फरिश्ता बन गई। और कैस ने कहा कि वो मुकद्दर था दादाजी
اور انہوں نے جلدی سے نفی میں گردن ہلائی اور کہا نہیں نہیں، وہ سب اس ڈنڈی کا نتیجہ تھا جو میں نے انصاف کرتے ہوئے ماری تھی۔ میں نے اس ایک کو سنا اور اسے ہی سچ سمجھ لیا اور میں نے تجھے مجرم فرض کر لیا۔ اور اب وہ چپ رہ گیا تھا۔ انہوں نے آگے بڑھ کے اس کا ہاتھ تھاما اور کلائی پر سے قمیض ہٹائی۔ وہاں کئی زخموں کے نشان تھے اور ان کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں۔ میں نے کبھی جانوروں کو بھی ایسے نہیں مارا پتر جیسے تجھے۔ اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دیے تھے اور پھر کہنے لگی کہ میری بخشش کیسے ہوگی؟ رب سونے کے سامنے حسینہ تو میرا گریبان پکڑے گی تو میری بخشش کیسے ہوگی؟ ہائے ربا، میں تو برباد ہو گیا۔ اور کیس کو انہیں چپ کروانا مشکل ہو گیا تھا۔ اس نے دونوں بازوؤں میں جکڑ لیا تھا اور وہ کہنے لگے کہ ہم نے تجھے برباد کر دیا پتر، اور ان کی آواز کرب سے کانپ رہی تھی۔ اب وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے تجھے برباد کر دیا پتر، جبکہ آج سے کچھ سال پہلے جب وہ اپنی دہائیاں دے رہا تھا اور بتا رہا تھا کہ اس نے ایسا کچھ نہیں کیا، تو اس وقت یہ کیا کہہ رہے تھے؟ اس وقت یہ کہہ رہے تھے کہ تو نے ہمیں برباد کر دیا۔ اور نانا جی کی آواز تو غصے سے کانپ رہی تھی۔ وہ اسے گھسیٹتے ہوئے برآمدے سے آنگن میں لے کر آئے تھے اور کہنے لگے کہ کیسا سپولیا نکلا تو، ساری زندگی تجھے دودھ پلا پلا کے اس دن کے لیے ناک بنایا کیا میں نے؟ بے غیرت، میں نے تجھے چھت دی اور دوسری چھت کو چاک کر دیا تو نے۔ اور وہ جواباً کہتا رہا، دہائیاں دیتا رہا کہ نانا جی میں نے کچھ نہیں کیا، میری بات کا یقین کریں، نانا جی میں بے قصور ہوں۔ اور انہوں نے اس کے منہ پہ تھپڑ دے مارا۔ میری بیٹی کی عزت کو تار تار کر کے خود کو بے قصور کہتا ہے تو؟ ٹھڈوں کی بارش کرتی اور یہ دیکھے بنا کہ ان کے جوتے اسے کہاں کہاں پڑ رہے ہیں۔ انہوں نے اسے زمین پہ دھکا دے دیا اور اسے مارتے چلے گئے اور اس کی چیخیں ساری حویلی میں گونج رہی تھیں اور سارے خاموش تماشائی بنے کھڑے تھے۔ اور اس سمے نانا جی سے بھیڑنے کا حوصلہ کسی میں بھی نہیں تھا، جبکہ دوسری طرف کوئی بچہ انہیں ڈھونڈتا ڈھانڈتا ہوا آیا تھا اور پھپھو کہاں ہیں پھپھو؟ وہ سٹور روم میں گھسی ہوئی تھیں اور کہنے لگیں کہ ارے کیا ہوا ہے، امی سے کہو ان کا غرارہ ہی تو ڈھونڈ رہی ہوں۔ ایسے عین وقت پہ ان کو یاد آ گیا ہے اور کہنے لگے کہ جلدی چلیں باہر، دادا جی کیس بھائی کو بہت بری طرح سے مار رہے ہیں۔ اور ان کے تو رنگ ہی اڑ گئے اور کہنے لگیں کہ یا اللہ خیر۔ انہوں نے دہل کے کہا اور باہر کو بھاگی، جبکہ دوسری طرف پہلے تو نانا جی دوتوں سے مارتے رہے اور پھر کہیں سے ان کے ہاتھ کوئی ڈنڈا آ لگا تھا اور وہ تو اب اسے جان سے ہی مار دینے کو تھے۔ جب تک حسینہ پھپھو وہاں پہنچی تو وہ ادموا ہو چکا تھا اور وہ کہنے لگی کہ ابا جی ہائے میرا بچہ۔ اور وہ آگے بڑھی تو دو ڈنڈے ان کو بھی لگے اور ماموں نے آگے بڑھ کے ڈنڈا لینا چاہا تو وہ بھی رگڑ لیے گئے۔ اور وہ کہنے لگے ذلیل نے تو مجھے ذلیل کر دیا، میری عزت میری تھی۔ اور وہ خود بھی حال سے بے حال ہو چکے تھے اور سانس تو ان کی کہ ایسے چل رہی تھی، اس نے اچھا نہیں کیا، اس نے اچھا نہیں کیا۔ اور اس کے کپڑے دھجیوں میں بدل چکے تھے، اس کے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جہاں چوٹ اور نیل کا نشان نہ ہو، اس کا سارا چہرہ خونم خون ہو چکا تھا۔ اماں اس کا چہرہ ہاتھوں کے کٹوروں میں لیے کانپ رہی تھیں۔ کیس بچے آنکھیں کھول، پتر میرے بچے کیس آنکھیں کھول۔ اس کا گال تھپ تھپا رہی تھی اور وہ بے سدھ رہا۔ اس سے کہنے لگی کہ کیس دیکھ اٹھ جانا، تیرے بابا چلے گئے اب تو نہیں۔ کیس اٹھ۔ وہ اپنے دوپٹے سے اس کا خون صاف کر رہی تھیں اور کیس پکار رہی تھیں۔ اس نے اکھڑی اکھڑی سانس لی اور خون کی الٹی کی اور بے دم سا ان کی جھولی میں پڑا۔ وہ لمبے لمبے سانس لے رہا تھا اور سین ہوا ختم۔ اور ماموں نانا جی کو سنبھالنے میں ہلکان ہو رہے تھے اور ان کی سانسیں اکھڑی ہوئی تھیں اور وہ بیٹھنے کو تیار نہیں تھے اور کہنے لگے کہ نکالو اسے اور ابھی نکال کر باہر کرو۔ میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے اب 1 سیکنڈ کے لیے بھی یہ یہاں نہیں چاہیے۔ اور جواب آیا کہ ہاں ٹھیک ہے نکال دیں گے، لیکن آپ تو آرام کریں اور سنبھالیں خود کو۔ اور وہ کہنے لگے اس بے غیرت نے ایسے وار کیا ہے اور دیکھو دیکھنے میں تو کتنا معصوم اور اندر سے۔ ابا جی بس کریں، آپ کی طبیعت بگڑ جائے گی۔ میں کہتا ہوں اسے نکال دو،
وہ یہاں نہیں رہے گا اور اسے نکال دو۔ اور سین ہو چکا ختم۔ ڈاکٹر تو دوا دے کر جا چکا تھا اور نانا جی سکون آور دوا کے زیر اثر اب سو بھی چکے تھے، اور ایک وہ تھا جس پہ کوئی دوا اثر ہی نہیں کر رہی تھی۔ ڈاکٹر نے 2 انجیکشن پین کلر کے لگائے تھے پر اس کا کراہنا وہیں کا وہیں تھا۔ 3 بار وہ خون تھوک چکا تھا اور حسینہ پھپھو اس کی چارپائی سے لگی بیٹھی تھی، اپنے پلو سے اس کا منہ صاف کرتی، کبھی اس کا ماتھا تھام لیتی، اور سارے بدن پہ جا بجا پٹیاں ہی تو بندھی ہوئی تھیں اور سارے چہرے کا برا حال ہو چکا تھا۔ اور وہ اس سے کہتی کہ کیس سو جا، میں تیرے پاس ہوں، تو فکر نہ کر اور تو سو جا۔ قیامت تو ابھی گزری نہیں تھی، وہیں ٹھہر گئی تھی۔ وہ جب درد کی شدت سے ہوش میں آتا تو چیخیں مارنے لگتا۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کون سے درد پہ وہ مرہم رکھیں، اور ابھی مومانی کو اس نے دے کر گئی تھی، یہ کہہ کر گئی تھی کہ اپنے سگے بیٹوں سے بڑھ کر سمجھا میں نے تو نے، اور یہ اس پہ دل آ گیا تھا تو کہہ دیتا نا، میں خود اس سے نکاح کروا دیتی تیرا، لیکن ایسے۔ اور وہ جھولیاں بھر بھر اسے بددعائیں دے کر چلی گئی تھی، یعنی کوئی بھی اس کا بھروسہ نہیں کر رہا تھا۔ میری بیٹی کی عزت کو تار تار کر دیا، خدا غارت کرے اس سے، خدا برباد کرے اس سے۔ اور اماں تو تڑپی اٹھی اور کہنے لگی کہ بھابھی خدا کا خوف کرے، میرا تو ایک ہی پتر ہے۔ اور وہ کہنے لگی کہ اس نے خدا کا خوف کیا، محبت تو کسی اور سے جتاتا رہا اور عزت کسی اور کی۔ اور انہوں نے کہا کہ میرا پتر ایسا نہیں کر سکتا۔ پھر تو لعنت ہی ہے نا تجھ پہ بھی، جو اب بھی پردے ڈال رہی ہے۔ اور پھر سب نے لعنتیں بھیجیں اس پہ، اور دل کھول کر ہی بھیجیں۔ صرف ایک ماں ہی تھی جس کا دل یہ ماننے کو تیار نہیں تھا کہ اس کا بیٹا ایسا کر سکتا ہے، اور سین ہوا ختم۔ اب واپس آتے ہیں حال میں۔ نانا جی اس کی گود میں سر رکھے سو چکے تھے، اور اس نے آہستگی سے ان کا سر اٹھایا اور تکیے پہ رکھا۔ امی مجھے ان سے تو کوئی گلہ نہیں ہے، بلکہ مجھے ان میں سے کسی سے بھی کوئی گلہ نہیں ہے، اور آپ بھی ان کو معاف کر دیجیے گا۔ اور وہ کمرے سے نکل آیا تھا۔ باہر سیاہ آسمان پہ سفید بادل تیرتے پھر رہے تھے، اور وہ یوں ہی ٹہلتا ٹہلتا صحن میں آ نکلا، اور دھیمی دھیمی ہوا یہاں سے وہاں مسحور ہوئی پھر رہی تھی۔ اس نے آنکھیں موند لیں اور ایک لمبی سانس بھری۔ کیس؟ کسی نے ہولی سے پکارا تھا، اور اس کے بدن میں جیسے کوئی پھانپڑ جل اٹھا۔ اس نے اپنا ایک خلیہ بڑھ بڑھ جلتا ہوا محسوس کیا، اور وہ پکار پھر سے تخلیق ہوئی، اور کسی نے کہا کیس؟ اب کہ اس کے جسم میں جلتے الاؤ روح کو چھونے لگے تھے، اور وہ آنکھیں کھولے بنا ویسے ہی کھڑا رہا۔ اور پھر آواز آئی کیس، اور اس کے لب اب کپ کپا کے رہ گئے تھے۔ ہلکی ہلکی ہوا تھپیڑوں کے ایسے اس کے بدن کے پرخچے اڑا رہی تھی، اور اب آواز آئی کہ مجھے معاف کر دو کیس، اور اسے آنکھیں کھولنا ہی پڑی۔ اسے ایک بار وہ چہرہ دیکھنا تھا جب وہ لب کہتے تھے مجھے معاف کر دو کیس، تو کیا ان آنکھوں میں وہی کرب تھا جو اس کی اپنی آنکھوں میں تھا؟ اور کیا وہ آواز اسی دل سے آ رہی تھی جس میں خالی پن کے سوا اور کچھ بھی نہیں تھا؟ جب وہ کہتی تھی مجھے معاف کر دو کیس، تو وہ بول بھی کیسے پا رہی تھی؟ اس نے دیکھا کہ وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑی تھی۔ ایک بازکش سی ہر سو سنائی دی۔ اس دن اسی نے یہ کہا تھا نا کہ اسے معاف مت کرنا ہیر، اور اسے معاف کرو تو میرا مرا ہوا منہ دیکھو، اور اسے معاف کرو تو سمجھ جاؤ کہ میں مر گئی۔ ہر ایک باریک آنسوں کی لکیر اس کے گال پہ بہہ نکلی۔ وہ آگے بڑھنے کو تھا جب وہ اس کے پیروں میں بیٹھ گئی اور اسے کہنے لگی کہ مجھے معاف کر دو کیس، مجھے معاف کر دو، اور تمہیں اللہ کا واسطہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ مجھے معاف کر دو۔ اس نے ایک جھٹکے سے اپنا پیر چھوڑوایا اور آگے بڑھ گیا، اور سحرش کی سسکیاں سارے آنگن میں گونج رہی تھیں۔ اور ساتھ ہی ہوتا ہے یہ سین ختم، اور آج کی ایپیسوڈ بھی۔ سحرش نے جو کیا ہے وہ اس کے سامنے تو ضرور آئے گا، اور مجھے قدرت کے ایک عمل سے بہت پیار ہے، مکافات عمل۔ سکون سے آ جاتے ہیں نا یہ لفظ سن کر
کہ جو جیسا کرے گا وہ ویسا پائے گا، اور جب ایک صبر کر رہا ہوتا ہے تو دوسرا مکافات عمل کے لیے تیار ہی کیا جا رہا ہوتا ہے۔ اب سحرش نے جیسا کیا ہے، اس نے بہت ساری زندگیاں برباد کر دیں یہاں پہ صرف اپنی خوشی اور اپنی محبت کو پانے کے لیے، اور کیس کا صبر اور جو کیس پہ الزامات لگے ہیں تو یقیناً سحرش کو اس کی سزا ضرور ملے گی۔ یہ دنیا مکافات عمل ہی تو ہے۔ آج آپ کسی کی راہ میں پتھر رکھو گے تو آنے والا وقت آپ کی راہ میں پہاڑ بن جائے گا۔ اس دن اس پہ الزامات لگا کر اور اسے پوری دنیا میں رسوا کر کے اسے اپنوں کی نظروں میں گرا کر سحرش کو لگا تھا کہ وہ جیت گئی ہے، لیکن دوسروں کو رلا کر مزہ لینے والوں کو کبھی بھی یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ایک دن زندگی بھی ان کی زندگی سے سارے مزے واپس لے لے گی۔ اور اب یہی کچھ ہو رہا ہے سحرش کے ساتھ، اور اس کا انجام کیا ہوگا جاننے کے لیے مجھے بھی انتظار رہے گا۔ کیسی لگی آج کی ایپیسوڈ آپ کو ضرور بتائے گا کامنٹ سیکشن میں۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔